बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल हमदर्द की एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ कि जिसमें उसने हदीस पाक है कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। फ़ज़ल हमदर्द ने इस रिवायत को पढ़ के एतराज़ किया इसकी सनद पर और कहा कि इस हदीस पर मुहद्दिसीन की शदीद जरा है। तो फ़ज़ल हमदर्द से इतना सा सवाल है कि जिन जिन मुहद्दिसीन की इस हदीस पाक पर जरा है उन मुहद्दिसीन के नाम जिक्र कर दे, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन से मुहद्दिसीन हैं कि जो इस पर शदीद जरा करते हैं। मुहद्दिसीन तो लिहाजा इसको कोई नहीं मिलेंगे, एक मुहद्दिस ही मिलेंगे, या उसके अलावा शायद आप खुद को या अपने जैसों को ये मुहद्दिसीन में शुमार करता हो, जिसकी वजह से इसने कहा कि मुहद्दिसीन की इस पर जरा है और फिर शदीद जरा है। हालांकि हमें तो कोई ऐसे मुहद्दिसीन नहीं मिले कि जिन्होंने इस हदीस पाक पर जरा की हो। बहरहाल ये फ़ज़ल हमदर्द का जो कौल है इस बारे में वो कितना सच है और कितना झूठ है, इन दलाइल से पता चल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसने ये बात कही कि ये हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है और नंबर भी उसका बताता है, और अपने ही कौल में थोड़ा आगे जाके ये बात करता है। ये कहता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने ये हदीस पाक रखी गई तो आपने फरमाया परे करो, इसको हटाओ, ये वाहियात है, मन घड़त है। ये बात ये कहता है। अब ये वाहियात और मन गढ़त के अल्फाज जो है ये निकालता है इब्ने कुदामा मक्तसी की किताब, जो कि 600 सने हिजरी के बाद इसका विसाल है। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी जो मुस्नद है ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की हयात में, और ये आपके सन वफात तकरीबन 241 हिजरी में। तो इतने 100 साल के बाद जो किताब लिखी है उसमें से कहता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाया कि ये वाहियात है, रिवायत इसको हटाओ, ये मन घड़त है। और फिर आगे ही ये बात कह देता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसको अपनी मुस्नद में जिक्र फरमाया। अब हैरत की बात यह है कि इसको बात करने का सलीका नहीं है, दलील देने का सलीका नहीं है, और खुद को उलमाए अहले सुन्नत के मुकाबले में लेकर आता है। एक तरफ तू कह रहा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने इसको अपनी मुस्नद में जिक्र फरमाया, और दूसरी तरफ तू ये बात कर रहा है कि आपके सामने जब ये रिवायत रखी गई तो आपने कहा कि ये वाहियात है, मन गढ़त है, मौजू है। गो के इसके इस कौल से ये बात लाजिम आती है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुस्नद में मौज़ूआत शामिल हैं, और सारी की सारी किताब को इसने मुश्तबे बना दिया। अगर ऐसे मुहद्दिस हों तो मेरा ख्याल है कि आलम इस्लाम की कोई किताब ऐसी नहीं रहेगी कि जिसमें इनको इख्तलाफ ना होगा और जिस पर ये एतराज वारिद ना करेंगे। बहरहाल इसने ये बात कही कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके सामने इस हदीस पाक को रखा गया तो आपने फरमाया कि इसको हटाओ, कि ये वाहियात है और ये मौजू रिवायत है, मन घड़त है, मौजू है। और इस बात को उसने इब्ने कुदामा मकदसी के 600 सने हिजरी के बाद उसका विसाल है उसकी किताब से जिक्र किया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो अकवाल है उन पर एक किताब लिखी गई है, मौसूअतु अक़वाल लिल इमाम अहमद इब्न हम्बल। ये किताब लिखी गई है जिसमें 4336 के करीब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह के अक़वाल मौजूद हैं, और ये तकरीबन 4 से 5 किताबों का मजमुआ है कि किसी शागिर्द के पास चंद सौ अक़वाल थे, किसी के पास चंद सौ थे, उसको इकट्ठा करके एक मौसूआ बनाया गया कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह के अपने शागिर्दों को जो इरशादात हैं वो 4336 हैं जो इस मौसूआ में मौजूद है। अब ये जो इस रिवायत के बारे में है कि आपने फरमाया कि इसको हटाओ, वाहियात है, मन गढ़त है, 4336 अक़वाल में से एक कौल तो इमाम साहब का होगा। अब ये जो मोतरज़ है फ़ज़ल हमदर्द, इसको चाहिए कि उस मौसूआ में से 4336 अक़वाल में से वो कौल दिखाए कि जो सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने इस रिवायत के बारे में जिक्र किया, और ये कौल आपके शागिर्दों के सामने ही मनकूल होगा, क्योंकि शागिर्दों के अलावा अगर कोई करे तो वो बात हो काबिल कबूल नहीं है। उसकी दलील क्या है? ये मेरे पास मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है, और ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके जो साहिबजादे हैं ये उनका कौल इसमें मौजूद है। वो फरमाते हैं
ایک روایت ان کے بھتیجے سے بھی ہے یہ والی، اس میں ہے کہ ہمیں جمع کیا ہمارے چچا یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ کے بھتیجے حنبل بن اسحاق بن حنبل، یہ روایت وہ ذکر ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے چچا یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اکٹھے کیا، اور اس میں میں تھا اور صالح تھے اور عبداللہ تھے، وقرأ علینا المسند، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے ہم کو اپنی مسند سنائی، یعنی یہ جو کتاب سنائی، وما سمع منہ یعنی تاما غیرنا، مطلب کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تام مکمل مسند ان اصحاب کو سنائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمیں فرمایا کہ یہ کتاب ہے کہ جو میں نے 7.5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کر کے لکھی ہے، فما اختلف المسلمون فی من حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فارجعوا الیہ فان کان فیہ والا فلیس بحجہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں اگر کسی حدیث میں اختلاف دیکھو تو میری اس کتاب میں دیکھو، اگر اس کتاب میں وہ حدیث مل جائے تو درست، اگر نہ ملے تو وہ حجت نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے بھتیجے کو یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو مسند امام احمد بن حنبل میں بقول اس کے یہ روایت موجود ہے، تو اگر آپ نے مسند تام پڑھ کے ان کو سنائی تو ظاہر قول بھی پھر انہی کو کیا ہوگا، اور اگر قول انہی کو کیا تو ان کا یہ قول کہاں سے ثابت ہے؟ اور اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ موضوع من گھڑت ہے، اس کو ہٹاؤ، پھر مسند میں کیسے آ گئی؟ کیونکہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اجازت کے بغیر مسند میں حدیث پاک ڈال دی گئی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب پر بڑے بڑے محدثین، تقریباً تمام محدثین اس پر متفق ہے کہ یہ کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو لکھی، اس میں حسن درجہ کی روایات ہے۔ اور وہ قول جو کہا ابن قدامہ مقدسی کا، وہ آپ کے 4336 اقوال میں سے، یا وہ قول سند کے ساتھ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچ جائے، وہ قول ثابت کرے۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات سنیں، اس کتاب کی شان میں یہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ محدثین نے اس پر شدید جرح کی، حالانکہ محدثین کے نہیں، صرف امام ابن حبان کی جرح ہے، وہ بھی صرف ایک راوی پر، مشرا بن حاعان پر، صرف اس پر جرح ہے، اس کے علاوہ کسی پر جرح نہیں ہے ان کی۔ اس نے یہ کہا کہ اس پر جرح ہے اور یہ روایت موضوع ہے، پھر خود ہی آگے چل کر کہتا ہے کہ یہ روایت غریب ہے، اور غریب روایت موضوع نہیں ہوتی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کس احساس کمتری کا یہ شخص شکار ہے کہ اس کو اپنی ہی بات پر اعتماد نہیں۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ محدثین کی شدید جرح ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کو ہٹاؤ، پڑھے کرو، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اب سنیے، کیا مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موضوعات ہیں، یا جیسی یہ روایت بتانا چاہتا ہے ویسی روایت ہے، یا ان کا حکم کیا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں موضوعات ہیں۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے رد پر ایک کتاب تصنیف فرمائی، القول المسدد فی الذب عن المسند للامام احمد۔ یہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور آپ نے اس پر امام ابن جوزی کا رد فرمایا کہ اس میں موضوعات نہیں ہیں۔ تو جو اتنے بڑے محدث امام ابن جوزی اتنے سخت نقاد تھے، جب انہوں نے موضوعات کا دعویٰ کیا تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی جیسے جید محدث ان کا رد کرتے ہیں، اور یہ نہ 3 میں سے نہ 13 میں سے، اور یہ اٹھ کر کے مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے قول سے اس میں موضوع ثابت کرنا شروع ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب سنیے اس کتاب کی شان کیا ہے۔ یہ میرے پاس مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کے صفحہ نمبر 24 پر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24 پر یہ لکھا ہوا ہے، وقال سیوطی فی مقدمۃ جامع الکبیر، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے جامع کبیر کے مقدمہ میں لکھا، کل ما کان فی مسند احمد فہو مقبول۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی مسند امام احمد میں ہے فہو مقبول، پس وہ مقبول ہے۔ پھر فرماتے ہیں فإن الضعیف الذی فیہ یقرب من الحسن، فرماتے ہیں کہ جو اس میں ضعیف ہوگی اس کا درجہ حسن کے قریب ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث ہیں، مفسر ہیں، تقریباً ہر فن کی کتاب پر ان کا حاشیہ موجود ہے، کہ جو اجتہاد کے بھی دعوے دار ہو گئے تھے، وہ یہ فرمائیں کہ اس کی ہر روایت مقبول ہے، اور اگر کوئی ضعیف بھی ہو تو وہ حسن کے قریب ہے۔ اور انہوں نے تو کمال کی چھلانگ لگائی کہ سیدھا ہی موضوع۔
اور वो भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से। देखिए, अगर ये मौजू होती तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको कभी अपनी मुस्नद में जिक्र नहीं फरमाते। अब सुनिए, अगर मौजू होती, चले एक किताब में आ जाती, ये मेरे पास मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, जिल्द नंबर 7 है, इसकी हदीस नंबर 17,677 है, उसमें यही वाली रिवायत है। और मिश्रा बिन हाआन से वो कहते हैं अन्नहु समिअ उक़बा बिन आमिर यक़ूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौ कान मिन बादी नबिय्युन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। मिश्रा बिन हाआन कहते हैं कि उसे खबर दी उक़बा बिन आमिर ने, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अब ये मुस्नद में जिल्द नंबर 7 में ये रिवायत मौजूद है। अब अगर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला ने ये फरमा दिया कि ये रिवायत मनगढ़ंत है, इसको उठाओ, तो चलो गलती से अगर लिखी गई उसमें मुस्नद में, ये फज़ाइल सहाबा है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, ये फज़ाइल सहाबा में हदीस नंबर 500 है। इसमें वही मिश्रा बिन हाआन वो उक़बा बिन आमिर से रिवायत जिक्र करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन कान उमर इब्न अल-खत्ताब। वही रावी है मिश्रा बिन हाआन और उक़बा बिन आमिर से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता तो वो उमर होता। यही फज़ाइल सहाबा है, इसके सफ़ा नंबर 154 और हदीस नंबर 678 है। उसमें हदीस पाक मिश्रा बिन हाआन से और उन्होंने एक शख्स के वास्ता से हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला से सुना, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ लम उबअथ फीकुम लबुइथ उमर इब्न अल-खत्ताब। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर मैं मबूस न किया जाता तुम में तो उमर बिन खत्ताब को जरूर मबूस किया जाता। अब एक सफ़ा नंबर 157 पर है यही हदीस, 696 नंबर पर मिश्रा बिन हाआन से है, वो उक़बा बिन आमिर से रिवायत करते, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अब अगर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको वाहियात और माज़ला मौजू मनगढ़ंत कह दिया तो चलो मुस्नद में एक रिवायत आ गई, लेकिन फज़ाइल सहाबा में वही रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल 3 दफा जो मैंने पढ़ी वो जिक्र करते हैं, और भी होंगी लेकिन मैंने 3 जगह पर ये रिवायत पढ़ी है। तो हैरत की बात यह है कि इतने बड़े मुहद्दिस जिस रिवायत को मौजू कहें अपनी 2 किताबों में उसको जिक्र फरमाए। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े मुहद्दिस पर यह इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए कि यह बात क्या करता है। अब दूसरी बात रही है कि इस पर शदीद जरा है। इस पर कौन सी शदीद जरा है? सिवाय इब्न हिब्बान के किसी ने भी मिश्रा बिन हाआन इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके तफर्रुद पर कलाम किया कि इसका तफर्रुद है और तफर्रुद की बिना पर यह रिवायत गरीब है। और गरीब रिवायत की किस्में कितनी हैं? 3 किस्में होती हैं गरीब रिवायत की, और उसका हुक्म मैं अर्ज कर दूंगा कि उसका हुक्म क्या होता है। और इसने कहा कि इब्न हिब्बान का ये मिश्रा बिन हाआन का तफर्रुद है इस रिवायत में, इस वजह से रिवायत गरीब है। और फिर खुद ही एक दफा इसने कहा कि गरीब रिवायत मौजू नहीं होती है, तो गरीब रिवायत हसन भी होती है, गरीब रिवायत ज़ईफ भी होती है। अब सुनिए, अगर इमाम इब्न हिब्बान के तफर्रुद की बिना पर अगर इस रिवायत को मौजू मनगढ़ंत कह दिया जाए और फजाइल के मनाकिब में है, और ये साहिब ये बात कहें कि फजाइल के बाब में भी जिक्र करने से पहले मैं समझता हूं कि सोचना चाहिए क्या पिद्दी का शोरबा। अब तुझसे पूछेंगे कि ये रिवायत फजाइल के बाब में जिक्र करें या ना करें, जो मुहद्दिसीन अपनी किताबों में जिक्र करते आए, क्या उनको इल्म कम था जो तुझे इल्म आ गया कि ये रिवायत सही नहीं है? मैं समझता हूं इतना बड़ा मुहद्दिस आ गया कि तेरी राय अब हुज्जत होगी इस बात पर कि ये हदीस बयान करनी चाहिए या नहीं बयान करनी चाहिए। कैसी बात है। अब सुनिए, इसमें मिश्रा बिन हाआन पर जरा करने वाले सिर्फ इब्न हिब्बान। किताबुल मजरूहीन का हवाला दिया कि उसमें आपने जिक्र फरमाया, किताबुल मजरूहीन का भी इसने हवाला दिया। किताबुल मजरूहीन इमाम इब्न हिब्बान की है, और इमाम इब्न हिब्बान वाहिद हैं कि जो इस रावी पर कलाम करने वाले। और अगर वहां पर तफर्रुद की वजह से इस रिवायत को तू मौजू तक कह गया तो इमाम इब्न हिब्बान का तफर्रुद तूने कैसे कबूल किया? जबकि मुहद्दिसीन अगर इमाम इब्न हिब्बान किसी रावी को ज़ईफ कहते हैं या उस पर जरा करते हैं तो मुहद्दिसीन उनकी जरा पर एतमाद नहीं करते जब इमाम इब्न हिब्बान को उसमें तफर्रुद हो। और सिका अगर किसी रावी को कहें तो हर रावी की सिकाहत में भी अगर इमाम इब्न हिब्बान का तफर्रुद हो तो वो कबूल नहीं करते। अक्सर और बेशतर इमाम इब्न हिब्बान की सिकाहत पर उनके जिस रावी को सिका कह दे किताब सिकात के हवाले से उसको मानते हैं। और बाज रावी ऐसे हैं कि जो किताब सिकात से किताब मजरूहीन में जिक्र किया इमाम इब्न हिब्बान ने। तो लिहाजा अगर इमाम इब्न हिब्बान के तफर्रुद पर अगर इतना यकीन है कि फजाइल उमर में लिखी हुई एक हदीस पाक उसको तो मौजू तक कहने आ गया, तो ये मेरे पास मौजमुल बुल्दान है याकूत हम्वी की, इसकी है जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 497। अबू हातिम मोहम्मद बिन हब्बान बिन अहमद बुस्ती इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, ये समरकंद में थे।
کہتے ہیں کہ ابو حاتم سہل بن سری الحافظ ہیں، انہوں نے فرمایا لا تکتب عنہ فإنہ کذاب۔ امام ابن حبان کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں، اور یہ بھی بڑے جلیل القدر محدث ہیں، ابو حاتم سہل بن سری الحافظ کہتے ہیں کہ لا تکتب عنہ، کہ اس سے کوئی حدیث نہ لکھو، فإنہ کذاب، کہ بے شک وہ جھوٹا ہے۔ یہ امام ابن حبان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر ایک راوی پر کہ وہ عقبہ بن عامر سے مناکیر ذکر کرتا ہے، امام ابن حبان کے اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے تو نے پوری روایت کو ضعیف کہہ دیا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں فضائل میں ذکر کرتے ہیں، اس کو اگر تو نے ضعیف کہہ دیا تو یہ تو فإنہ کذابون کہتے ہیں کہ ابن حبان جھوٹا ہے۔ تو کیا معذرت ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے تو نے اس کی روایت کو قبول کر لیا، تو یہاں پر ابو حاتم ان کا تفرد کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ اس بات کا جواب تیرے پاس نہیں ہوگا، اس بات کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں جیسے امام زاہبی وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو حاتم وہ تشدد کر دیتے ہیں، یعنی متشدد ہو جاتے ہیں ہمارے کئی اکابرین پر، محدثین پر، ان پر جرا کریں وہ متشدد ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں ابو حاتم کا تفرد ہو وہاں پر ان کے تفرد کو قبول نہیں کیا جائے گا، ورنہ ابو حاتم بھی بہت بڑے امام ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن حبان جب متفرد ہوں کسی راوی کو ضعیف کہنے پر یا کسی راوی میں کلام کرنے پر اس پر جرح کریں تو محدثین ان کے تفرد کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ کسی سے پڑھو جڑا تعدیل، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں جو حدیث ہے یہ اس کے بارے میں۔ اب یہ یعقوب حموی کی ہے، اب سنیے ابن حبان کا قول کہ یہ عقبہ بن عامر سے مناکیر ذکر کرتا ہے، اس پر یقین کیا۔ یہ میرے پاس میزان الاعتدال ہے، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ جلد نمبر 5 ہے امام زاہبی کی، اور اس کا صفحہ نمبر 320 ہے، اور مشرا بن حاعن ان کا جہاں ترجمہ آتا ہے وہاں پر ہے، کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ صدوق، یہ سچے ہیں۔ عثمان بن سعید نے ابن معین سے ذکر کیا کہ یہ ثقہ ہے، اور ابن حبان نے یہ بات کی ہے کہ یہ عقبہ سے مناکر ذکر کرتا ہے، ابن حبان کی یہ بات ہے۔ اور کسی بھی کتاب میں ابن حبان کے علاوہ کوئی راوی نہیں کہ جو یہ بات کہے کہ یہ عقبہ سے مناکر ذکر کرتا ہے، منکر روایت ذکر کرتا ہے، اور اس میں ابن حبان کا تفرد ہے، اور جہاں ابن حبان کا تفرد ہو کسی کی جگہ پر وہاں بھی ابن حبان کا تفرد قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ پڑھیں۔ اور ابن حبان وہ کتنے متشدد ہیں، یہ لسان المیزان ہے میرے پاس، لسان المیزان امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اب یہ لسان المیزان کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 93۔ امام ابن حبان کہ ان کا جو مذہب ہے جرح کے بارے میں اور عدالت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مذہب عجیب والجمہور علی خلافی، کہتے ہیں کہ ان کا مذہب عجیب ہے اس بارے میں اور ان کا مذہب جمہور کے خلاف ہے۔ جرح میں جب وہ تنقید کرتے ہیں، جب تشدید کرتے ہیں کسی راوی پر، تو وہ تو جمہور کے خلاف ہے، اور جمہور کے خلاف ہو تو پھر اس میں ان کا تفرد قبول نہیں ہوتا ہے۔ فتح الباری شریف کے مقدمہ میں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن حبان ربما جرح الثقہ حتی کہ لا یدری ما یخرج من رأسه، امام ابن حبان تو بس اوقات ثقہ پر بھی جرح کر جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے سر سے کیا نکل رہا ہے، مطلب کہ وہ ان کے ذہن سے کیا نکلتا ہے، وہ بولتے کیا ہیں، اور بس اوقات وہ ثقہ کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، ثقہ پر بھی جرح کر کے اس کی روایت کو نہیں لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسا کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا، یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا امام ابن حبان کا تہمہ، امام ابن حبان بڑے جلیل القدر محدث ہیں، ان کی کتاب الثقات سے ثقہ راویوں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، وہ بڑے جلیل القدر ہیں، لیکن کسی راوی کو ضعیف کہنے میں امام ابن حبان کا تفرد قبول نہیں کرتے محدثین، جب تک کہ اس قول کو کسی اور محدث سے ثابت نہ کیا جائے، ان کے کہنے پر کسی کو ضعیف نہیں کہتے۔ امام ابن حبان کا تفرد اس میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اس نے جو غریب روایت کہی ہے اور اس کو کہہ دیا، پہلے تو کہہ دیا کہ یہ واقعات ہے، موضوع ہے امام احمد بن حنبل سے، اور پھر بعد میں کہا کہ غریب روایت موضوع نہیں ہوتی ہے۔ تضاد تو اس کے اپنے بیان میں تھا، لیکن میں پھر بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ موضوع یہ غریب روایت کسے کہتے ہیں۔ یہ الباعث الحدیث اس میں لکھا ہے فالغریب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه، فرماتے ہیں اور غریب روایت کے جس میں تفرد ہو کسی ایک کا، اور وہ تفرد کبھی ثقہ بھی ہوتا ہے کبھی ضعیف بھی ہوتا ہے، وَلِكُلِّ حُكْمُهُ، اور ہر ایک کا اپنا حکم ہے۔
اب یہ تو فرماتے ہیں کہ غریب ثقہ راوی بھی ہوتے ہیں اور غریب ضعیف بھی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے روایت پر حکم لگتا ہے کہ یہ روایت کس درجہ میں جائے گی، اور جس نے بھی اس روایت کو ذکر کیا کم سے کم حسن درجہ پر اس کو ضرور ذکر کیا. کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں کہا کہ جس طرح آپ ضعیف کہتے ہیں کہ ابن حبان نے کہہ دیا کہ مناکیر ذکر کرتے ہیں تو لہٰذا یہ روایت موضوع ہوگی، من گھڑت ہوگی، ایسے ہی کسی نے بھی نہیں کہا. یہ صرف آپ کا تفرد ہے اس بارے میں. اور یہ بات کہی کہ کس منہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جامع کوثر طلب کرو گے؟ اوروں کے منہ کو چھوڑ پہلے اپنا منہ دیکھ کہ تیرا منہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جامع کوثر طلب کرنے کا یا تمنا بھی رکھنے کا؟ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی کے جن کے بارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دو وزیر میرے آسمانوں میں، دو آسمانوں میں، دو زمین میں، جو زمین میں وہ ابو بکر عمر ہے، جن کے بارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے، تو ان کے بارے میں نکتہ چینی کرے، ان کے فضائل کی، ان کے مناقب کو ختم کرنے کی اور روایت کو ضعیف کرنے کی، تو کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کے جام کی تمنا بھی کر سکتا ہے؟ اور ہم الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت بحمد اللہ، ہمارے دل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع کوثر کے طلبگار ہیں، اور ہمارے چہرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جامع کوثر کے طلب کرنے کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیونکہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت بھی ہے، اور انہی کی وجہ سے خدا تعالی ہمارے چہروں پر نور عطا فرمائے گا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع کوثر لیں گے انشاءاللہ العزیز بفضل تعالی. تو کس منہ سے جائے گا؟ اپنے منہ کو دیکھ، دوسروں کو چھوڑ. پھر تو نے کہا کہ میرے خیال میں یہ روایت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب میں جو ہے کہ اے علی تو میرے لیے ہارون کے مرتبہ میں ہے، یہ اس کے خلاف گڑی گئی ہے. کیا بات ہے، تو آج پیدا ہوا تجھے پتا چل گیا کہ یہ مولا علی کے مناقب کے مقابلے میں گھڑی گئی ہے؟ 1400 سال کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی محدث کو، کہ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف گھڑی گئی ہے. اور اگر تو یہ کہتا ہے اس کے خلاف ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کو تو منزلہ ہارون علیہ السلام مانتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو منزلہ ہارون ہے میرے لیے، تو ٹھیک ہے ہارون علیہ السلام نبی تھے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کے لیے بھی نبوت کا دعویٰ کر دے. حیرت کی بات ہے، کہاں کی بات کو کہاں پر اٹھا کر لے کے جاتا ہے. وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتماد تھا، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہارون علیہ السلام پر اعتماد تھا، اور ہارون علیہ السلام کو اس لیے پیچھے چھوڑ کر گئے کہ یہ امانت ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، اعتماد کی وجہ سے چھوڑ کر گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موسیٰ طور پر گئے اور بنی اسرائیل کو حوالے کر کے گئے، اسی طرح میں مدینے کو تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں کیونکہ تجھ پر مجھے اعتماد ہے. باقی صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب اس سے یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ باقی صحابہ پر اعتماد نہیں تھا. ہر ایک کی شان اور مناقب اور فضیلتیں الگ الگ ہے. کسی صحابی کی فضیلت کو دوسرے صحابی کی فضیلت کے ساتھ رکھ کے اس طرح موازنہ کر کے انتشار پھیلانا یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اور تو نے یہ کہا ترکت فیکم الثقلین، یہ روایت کب بیان کرو گے؟ میں نے جب بھی سنا تو یہ کہتے سنا لو کان بعدی نبی لکان عمر. تو اگر چلو کسی سے یہ کہتے سنا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس نے روایت بیان کی ہے تو تیرے مروڑ کی اٹھ رہے ہیں پیٹ میں؟ صحابی کی شان بیان کی ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے. اور اگر صحابی کی شان سن کر تیرے منہ پر پھٹکار پڑتی ہے تو سمجھ کے تیرے دل میں بغض صحابہ ہے اور تو رافضی ہے. اور ترکت فیکم الثقلین، اہل سنت و جماعت اس کا جتنا ذکر کرتے ہیں تیرے وہم و گمان تجھے بھی پتا ہونا ہے. یہ جان بوجھ کے تو اتنے فساد کرتا، تجھے پتا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین کتنا بیان کرتے ہیں اہل سنت، کیسے کیسے نکات اس میں سے نکالتے ہیں ترکت فیکم الثقلین کے. اور اگر تو یہ بات کہے کہ ترکت فیکم الثقلین، اس کے مقابلے میں یہ روایت ہے شان مولا علی کو معاذ اللہ گھٹانے کے لیے یہ روایت گھڑی گئی ہے، مطلب کہ من گھڑت موضوع تو کہتا ہے نا، حالانکہ یہ ہے نہیں، کم سے کم درجہ حسن کی یہ روایت ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ فضائل صحابہ ہے، یہ فضائل صحابہ میں الہی عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. اب اس جیسا جاہل جو بیٹھا ہو تو وہ یہ بات کہے گا، اس سے پہلے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام قبول کر گئے، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو کیا اس وقت اسلام کو عزت نہیں تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول پر اسلام کو عزت ہوئی، لہذا یہ روایت بھی من گڑت ہے. جاہل انسان، تیرا ذہن یہ ہے کہ ایک شے کے اس بات سے دوسرے کی نفی مستلزم ہوتی ہے، تیرا یہ ذہن ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کے ثبوت سے دوسرے کی نفی مستلزم نہیں ہوتی. اگر ایک کی شان ہے تو اس سے دوسرے کی شان کی نفی نہیں ہوتی ہے. مخلوقات خدا کے لیے یہی قاعدہ ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے
کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان ہے وہ اپنے مقام پر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اپنے مقام پر ہے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ نہ جانے تیرا نظریہ کیا ہے، تو عوام کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے، پھر کہتا ہے جی علم عام ہو گیا۔ عجب بات ہے کہ علم تو عام ہو گیا لیکن تو پھر بھی جاہل کا جاہل ہی رہا، تجھے علم نہیں آیا۔ اور تو نے یہ کہا کہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کو یہ میں کہتا ہوں، تو کون ہوتا ہے بریلویوں کو بات کرنے والا؟ تیرے جیسے تو نہ جانے کتنے قدموں کتنے روند کر بریلوی روز جاتے ہو۔ تو نے کہا کہ میں بریلویوں سے یہ کہتا ہوں، بریلویوں کے، کہ وہ اس بات کو دیکھیں کہ کس منہ سے جام کوثر مانگے۔ بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے، سن، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ فرماتے ہیں، جس طرح کشتی میں سوار ستاروں کو دیکھے بغیر رستہ نہیں ڈھونڈ سکتا، سمندر کو عبور نہیں کر سکتا، غرق ہو جائے گا، اسی طرح ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ کر ان کے راہ پر چل کر ان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی اپنے دل میں بسائے ہوئے ہم اہل بیت اطہار کی بھی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو تیری جہالت ہے، اس جہالت کو اپنے پاس رکھ۔ یہ تیرے جیسے ہوں گے جو اس جہالت کو خریدنے والے ہوں گے، یہ اس کا مول ڈالنے والے ہوں گے، ورنہ تیری یہ جہالت کسی سنی کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بھی جانتا ہے۔ لہذا اس فتنے سے عوام بچیں اور اس کو پہچانیں کہ اس کو صحابہ کی شان پر ہی کیوں مڑ اٹھتے ہیں۔ کیا اس نے کبھی ملک کی حالات جس طرح دگردوں ہوئے ہیں اور اسی طرح جو چور اچکے ہمارے نظام پر، ہر قسم کے نظام پر مسلط ہے، کبھی ان کے خلاف بھی اس نے ویڈیو بنائی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف پیچھے پڑا، کیونکہ ادھر پتہ نا کہ ادھر جوت پھرنا ہے، اس لیے ان کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ لہذا عوام اس جیسے فتنوں کو پہچانے اور اس جیسے فتنوں سے بچے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔